बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब, पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। पहली खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि इमरान खान साहब का मुकदमा सुन रहे थे लाहौर में। इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात थे और उसमें ज़मानतों के केस थे 8 मुकदमात में, और आज फैसला महफूज हुआ था कि इस मुकदमे को आगे लेकर बढ़ना है या नहीं बढ़ना। और हमारी इत्तला के मुताबिक उनमें से एक जज साहब थे, और वो जज साहब जो हैं वो नहीं मान रहे थे और वो इस एप्लीकेशन को खारिज नहीं करना चाह रहे थे, और इसलिए उनका आज तबादला कर दिया गया है। क्योंकि आज सारा दिन समाअत होती रही और सलमान सफदर साहब ने 9 मई के मुकदमात में 9 मई के 8 मुकदमात में आर्गू किया था, और उन्होंने अदालत को इत्मीनान राज़ी कर लिया था लाहौर हाई कोर्ट में। और वहाँ पे तमाम के तमाम एमपीएस और लीडरशिप भी पहुंची हुई थी, पॉलिटिकल लीडरशिप लाहौर हाई कोर्ट में। आज काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा, तो उन्होंने काफ़ी हद तक मुतमिन कर लिया था। और ख़ास तौर पे पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो उसका जो ड्रामा किया जा रहा है उसके बारे में भी तो फैसला महफूज हुआ था। लेकिन जैसे ये फैसला महफूज हुआ और अदालती वक्त ख़त्म हुआ, तो चेंबर से इत्तला आई कि जस्टिस शहबाज रिजवी का तबादला जो है वो मुल्तान कर दिया गया है, लाहौर से मुल्तान कर दिया गया, क्योंकि जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ये मुकदमा सुन रहे थे। इसलिए तहरीक इंसाफ के केसेस और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के तबादले, इमरान खान की हिफाजत, जमानत सुनने वाले सरदार तारिक सलीम का तबादला मुल्तान बेंच कर दिया गया है। और जस्टिस जिस्मानी रिमांड केस में फिर जज साहब का मुल्तान बेंच तब तबादला हो गया है। ठीक है जी। जमानत केस में शहबाज रिजवी साहब का मुल्तान बेंच तबादला हो गया है। जस्टिस रफीक अमजद का परवेज लाई केस में तबादला मुल्तान बेंच हो गया है। ये मोहम्मद उमैर साहब हैं, उन्होंने आज खबर दी, तो ये खबर आप तक पहुंचा दें कि जो भी पीटीआई से रिलेटेड मुकदमात जो जज साहब सुन रहे हैं और वो समझते हैं कि अब इंसाफ देना चाहिए, तो उनके तबादले मुल्तान कर दिए जाते हैं। तो ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि बाकायदा तौर पे प्लानिंग है। अब ये तबादले कौन करता है? ये तबादले चीफ जस्टिस साहिबा करती हैं, और चीफ जस्टिस साहिबा हैं जस्टिस नीलम साहिबा। तो उनको मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए कि अपनी इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखना चाहिए, अदालती वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने उनको चीफ जस्टिस बनाया है, खातून हैं और एक उनकी डिग्निटी है। लेकिन क्योंकि उनको ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस बनाया गया था और बड़ी कोशिश करके बनाया गया था, तो लिहाजा ये काम आजकल हो रहा है। तो एक नहीं, दो नहीं, 3 के 3 जजेस के तबादले कर दिए, 4 जजेस के तबादले कर दिए गए हैं और मुल्तान भेजा गया है। तो ये एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये तबादला जो है ये एक सज़ा के तौर पे किया जाता है कि जनाब अगर आप हमें नहीं मानेंगे तो फिर हम आपको तब्दील कर देंगे। अब आते हैं, ये तो एक हो गया। अब आपको लिए चलता हूँ कि इमरान खान साहब ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल की तैयारी का कहा था कि आप तैयारी करें और मैं इसके लिए आपको मुनासिब वक्त पर कॉल दूंगा, अपनी पार्टी को उन्होंने कहा था। और इस दफ़ा बहुत ही डिफरेंट नौइयत का एहतजाज करने का प्लान है, और मेरा ख्याल है कि ये एहतजाज जो होगा ये काफ़ी मुअस्सर होगा। उसकी वजह ये है कि पहले ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते थे, और तो सारी की सारी पूरे पंजाब की फ़ोर्स, सिंध की फ़ोर्स और खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो आपका बलूचिस्तान की फ़ोर्स, ये सारी की सारी वो लाके इस्लामाबाद में लाके बिठा देते थे, और 25-30 हज़ार 40 हज़ार की फ़ोर्स लाके बिठा देते थे, और उसके बाद फिर गोलियां भी चलाते हैं। गोलियां भी चली, तो इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट नौइयत का ये एहतजाज करने जा रहे हैं और तैयारियां शुरू कर दी हैं। बल्कि उन्होंने कहा है कि जी हमने सूबाई सतह पे जितने भी सलाह मशवरे करने थे वो हमने कर लिए हैं, अब हम इस पे अमल दरामद करेंगे। और पहले मैं आपको सुनवाता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब का, क्योंकि अब वो कहते हैं कि मामला जो है
وہ ہم لے کے چلیں گے اپنی مرضی سے، اور جیسا یہ سلوک کریں گے ویسا ہی ہم سلوک کریں گے۔ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ لب و لہجہ کیا ہے۔ اور دوبارہ سے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ آج کل بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہ مجھے علی امین گنڈا پور صاحب سے ملوایا نہیں جاتا اور گنڈا پور کو جو ہے اجازت نہیں دی جاتی۔ آج بھی جو ملاقاتوں کا دن تھا، علی محمد خان صاحب کو اجازت نہیں ملی۔ آج بھی 6 نام تھے، 6 میں سے صرف 2 ناموں کو اجازت ملی اور 2 گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ آج بھی عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر اسی طریقے سے پابندی تھی جیسے ماضی میں چلی آ رہی ہے۔ لہٰذا ابھی جو معاملات ہیں وہ کافی تھوڑے سے الجھے ہوئے ہیں، اور میں یہ ضرور اس پہ جو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی خیر برآمد ہو، اور جو ملاقاتیں محدود کی گئی ہیں اس بات کا قوی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی خیر برآمد ہو، اور ضرور ہوگی، میں آپ کو بتا دوں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو سنیے پہلے، اور اس کے بعد پھر جنید اکبر صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، وہ بھی آپ کو سنوانی ہے۔ سنیے جی۔ گولیاں مارنے کا پروگرام ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، گولیاں ماری ہیں آپ نے، تھوڑی دفعہ ہم بھی اسلحے لے کے آئیں گے۔ تو بس اس طرح کی چڑیا جیسے راہ سنا اللہ نہ مرے، راہ سنا اللہ تو بیٹھا ہوتا ہے گھر میں، ہمارے سے ہوتے ہیں پرائے بچے اور بچیاں، ہمارے پہ ہوتی ہے ذمہ داری۔ راہ سنا اللہ کو میں یہ کہوں گا، کسی کو بھی میں سے یہ کہتا ہوں کہ تم یہ ہمارے اوپر فوج اور یہ پولیس اور حکومت نہ لاؤ، فورسز کو نہ لاؤ، تم جگہ بتا دو، وہاں تم آ جاؤ، تم بھی اپنی فیملی لے آؤ، تم بھی اپنے بچے لے آؤ، تم بھی اپنے ورکر لے آؤ، پھر ہم بتائیں گے کہ بہادر کون ہے، اسلحہ کس پاس کتنا ہے، کون اسلحے کے زور پہ کتنا کوئی بہادر ثابت ہوتا ہے۔ اور ان کو بھی میں بتا رہا ہوں، اب اگر ہم آئیں گے تو بھائی جان اب ہمیں پتا ہے کہ آگے سے گولیاں مار رہے ہیں، تو جب یہ گولیاں ماریں گے تو اسلحے ہمارے پاس بھی بہت ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے، لیکن مسئلہ پاکستان کے دفاع کے لیے جب ہم سمجھ جائیں گے نا کہ یہ ہمارا ہی اسلحہ ہمارے تحت سے پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ گولی جو ہمارے تحت سے پیسے لی جاتی ہے وہ میرے سینے یا میرے کسی ورکر یا میرے کسی پاکستانی کے سینے میں گھسنے کے لیے ہے، تو پھر میرے اپنے پیروں سے خریدی میرے پاس بہت گولیاں ہیں۔ اچھا وہ بچے گی نا، گنڈا پور صاحب یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، وہ کہاں گھس رہی ہے اور کہاں نکل رہی ہے، وہ جب نکلتی ہے تو پھر وہ نقصان ہی کرتی ہے۔ گنڈا وہ نقصان نہیں چاہتے، عمران خان نے ہمیں تربیت نہیں دی، لیکن یہ ہمیں صرف لے جانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی اصلاح کر لو، اپنی غلطی مان لو، ملک کے سسٹم کو ملک کے مطابق چلنے دو۔ قوم کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے، جس بندے کو قوم نے ووٹ دیا ہے اس کا مزید زیادتی بند کرو۔ تو وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے معاف کرتا ہوں، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس کی سوچ آپ چیک کرو، اگر کسی بندے کی پاکستان کے لیے سوچ ہے، اس قوم کے لیے سوچ ہے، وہ عمران خان ہے، اور اسی لیے پوری قوم کھڑی ہے اس کے ساتھ۔ تھینک یو۔ میں اٹھتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب، خان صاحب نے تیاریوں کا کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ تیاریاں شروع کر دیں، آپ کی بات کس پلاننگ کے ساتھ، کس عمل کے ساتھ، کن تیاریوں کے ساتھ پہنچیں گے؟ دیکھیے ابھی جب ہم پلاننگ کریں گے، جب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کس طریقے سے ہم نے آنا ہے، پہلے سے بتا تو نہیں سکتے ہم، پہلے سے بتانے کے بعد آپ نے دیکھ لیا جنہوں نے کیا حال ہمارے ساتھ کیا ہے، سر عام گولیاں ہماری ہیں یہاں پر، ابھی بھی یہاں پہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں ہمارے ورکروں کے۔ کیا کسی ملک کے اندر کسی ملک کی فوج کو، کسی ملک کی حکومت کو، کسی ملک کی فورسز کو یہ اجازت ہے کہ اپنے سیریز کو فائر کرے، وہ گولیاں مارے، وہ شہید کرے؟ ہمارے ساتھ یہ بھی کر لیا انہوں نے، لیکن آپ عوام کی آواز کو وقتی طور پہ دبا سکتے ہیں۔ نظریے کبھی بھی مرتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو اس وقت عمران خان صاحب کھڑے ہیں، یہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، اور عمران خان بھی جو کھڑا ہے، عمران خان پاکستان کے لیے ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے، تو اس جنگ میں یہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ پورے پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو ووٹ دے کے ثابت کیا ہے نا کہ کس کے ساتھ ہے، انہوں نے ووٹ چوری کر لیا۔ اب ایک تو بے شرمی ووٹ چوری کیا ہوا ہے، اوپر سے جن کا ووٹ چوری ہوا ہے ان کو مار کے تم ان کی آواز دبانا چاہتے ہو، ان کا جو لیڈر ہے اس کو ایک تو جیل میں رکھا ہوا ہے، پھر کیس کی پیشیاں نہیں لگ رہی ہیں، وعدہ کر کے کہ میں پیشی لگاؤں گا، پیشی نہیں ہو رہی، ٹرائل نہیں ہو رہا۔ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ٹرائل کرو، اگر غلط کام کیا ہے تو ثابت کرو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نظام اس طرح نہیں چلنے والا۔ ٹھیک ہے وقتی طور پہ آپ گولیاں مار کے، ظلم کر کے، تشدد کر کے، جیلوں میں ڈال کے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے، فیملیوں پہ ظلم کر کے آپ یہ کر لو گے، لیکن آخر میں جیت بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، امر بالمعروف، کہ ہم حق و سچ کھڑا ہونا ہے، ہم کھڑے ہیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آخر میں جیت
حق اور سچ کی ہوتی ہے اور انشاءاللہ وہ ہوگی. بہتر ہے کہ ہار مان لیں, اپنی غلطی مان لیں, اپنی غلطی مان کے اس کو ٹھیک کر لیں, قوم سے معافی مانگ لیں اور اپنی غلطی کو مان کر ٹھیک کر لیں, بجائے مزید تشدد, مزید آگے بڑھ کر اس ملک کو بھی نقصان دے رہے ہیں, اپنے ادارے کی توقیر کو بھی نقصان دے رہے ہیں, اپنے ملک کی صلاحیت کو بھی نقصان دے رہے ہیں, اور اپنے ملک سے ڈرامہ بنا کے پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے ہی نہیں, پاکستان کے اندر ایک بدترین آمریت ہے, اور یہ کبھی آمریت ڈائریکٹ ماشاء اللہ کی صورت میں ہوتی ہے, کبھی انڈائریکٹ ماشاء اللہ ہوتا ہے, ابھی تک انڈائریکٹ ماشاء اللہ چل رہا ہے. اچھا سر, علی امین گنڈاپور صاحب, عمران خان نے کہا ہے کہ جو دونوں طرف پی ٹی آئی نے جو کیا ہے اس سے کم نقصان جو ہے وہ مودی کے حملے نے کیا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ان کا کام ہے کاروبار کرنا, پیسے لوٹنا. میں آپ کو لکھ کے لیتا ہوں کہ انڈیا میں بھی نہ کاروبار ہے, مودی کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ میں مشغولیت لگی ہوئی ہے. دنیا کے ہر ملک کے جو بھی کرپٹ ترین ملک ہے, جو بھی کرپٹ حکمران ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف کے بیسٹ فرینڈ ہے, کیونکہ وہ وہاں پیسہ لوٹتے ہیں, یہ یہاں لوٹتے ہیں, ان سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کراتے ہیں, یہ وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ دیکھیں مریم نواز سے باتیں کرے گی, جو اپنی بیٹی کی شادی میں مودی کو دعوت دیتی ہے بغیر ویزے کے, اس سے آپ کیا امید کریں گے کہ وہ پاکستان کی بات کرے گی؟ وہ تو مودی کی بات کرے گی, مودی کی سائڈ لے گی. شرم آنی چاہیے اس کو. ابھی عورت ہے, پھر میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں عورت کارڈ. دیکھیں ایک عورت کی بات نہیں ہو رہی, ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے, اس صوبے کے اندر حملے ہوئے, اس صوبے کے اندر لوگ شہید ہوئے, مودی نے اندر گھس کے صوبے کے اندر باقاعدہ طور پہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا, اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا منہ اس طرح بند, نواز شریف کا منہ اس طرح بند. تو سمجھ جاؤ کہ ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ اور مودی کے ساتھ. یہ چیزیں جو ہے نا, کہتے ہیں نا انسان ہر چیز بولتا نہیں ہے, انسان کو پتہ چلنا چاہیے ان کا کردار سب کے سامنے. یہی وہ وجہ ہے, یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو کہ آیا ہے کہ نریندر مودی کو انہوں نے کچھ نہیں کہا. نریندر مودی کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں, کیا خفیہ مراسم ہیں, کیا تجارتی تعلقات ہیں, کیا مالی مفادات ہیں, وہ کون سے خفیہ تعلقات ہیں نریندر مودی کے ساتھ ان کے کہ سب کچھ ہو گیا لیکن نریندر مودی کو نہیں کہا. یہ اسلام آباد گولیاں چلاتے ہیں, اپنے کارکنوں پہ, اپنے شہریوں پہ گولیاں چلاتے ہیں, اپنے جرنلسٹوں کو پکڑتے ہیں اور اپنے شہریوں کے گھر توڑتے ہیں, لیکن یہ نریندر مودی کو یہ خاندان کچھ نہیں کہتا, آج تک اس نے کچھ نہیں کہا. تو وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے راستہ نکلے گا اور ضرور نکلے گا. تو یہ پوری کی پوری آپ کو میں نے اس لیے سنائی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی گفتگو, کیونکہ یہ کوئی ٹی وی چینلز ہمارے نہیں سناتے, تو میں کہتا ہوں کہ اس فورم پہ کم از کم ان کا موقف جو ہے, اپوزیشن کا موقف آپ تک پہنچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے اس وقت جو جاتی عمرہ کے پے رول پہ دانشور ہیں, جاتی عمرہ کے پے رول پہ دانشور ہیں, نون لیگ کے پے رول پہ دانشور ہیں, وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان سے فوج کی اعلیٰ قیادت نفرت کرتی ہے. تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی جو گفتگو اس وقت کی جاتی ہے جب فوج کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اور عوام کو لڑانا مقصود ہو, کیونکہ اس خاندان کا کام ہی یہ ہے. یہ جو میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں, تو اس خاندان کا کام ہی یہ ہے کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں, سب کچھ برباد کر دیتے ہیں اپنی چمڑی اور دمڑی بچانے کے لیے. لہٰذا یہ خاندان کسی بھی صورت میں کبھی بھی پاکستان کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. تو اب آپ کو سنواتا ہوں جی, جنید اکبر خان صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں, تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں احتجاج کی, اور احتجاج اس دفعہ ذرا بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کا ہوگا, اور اس دفعہ گولی نہیں چلے گی, اور گولی بھی نہیں چلے گی, اور ہم اپنا بندوبست بھی کر کے آئیں گے. کس نوعیت کا احتجاج ہوگا ذرا سنیے. ملاقاتیں ہوئی ہیں پارٹی رہنما وکلا کی, خان صاحب کافی غصے میں دکھائی دیا احتجاج کے حوالے سے, تو اس حوالے سے آپ کے لیے بھی کوئی پیغام آیا ہے خان صاحب کی طرف سے؟ ہماری تو تیاری پوری ہے, ہماری تو صوبہ صدور کی بھی ساری چاروں صوبوں کی ہماری میٹنگ ہوئی تھی, جس میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی قیادت بھی شامل تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسی ہی ہم
مختلف ہم نے اپنی قیادت کو مختلف تجاویز دی، جس میں یہ ہے کہ سوابی میں ایک ٹینٹ ویلیج لگائے. ایک تجویز یہ ہے کہ ہم مارگلہ کے پہاڑوں پہ PPK کے حدود میں ایک ٹینٹ ویلیج لگائے. اور اس سب ہم نے کہا کہ جو باقی دور کے شہر جو ہے، جو کراچی سے کوئٹہ کے، جو لاہور کے لوگ آتے ہیں، اس سب وہ نہ آئے، لیکن جس طرف ہم جس دن ہم اسلام آباد کی طرف جائے تو اسی دن جو ہے وہ کراچی، کوئٹہ، لاہور میں بھی جو ہے میرے کو بات کریں گے. تو اس دفعہ جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس دفعہ جو احتجاج ہے وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ کراچی والے جو ہیں وہ شاہراہیں بلاک کریں گے، وہ اپنی شاہراہوں پر بیٹھیں گے، اور کراچی والے کراچی کی شاہراہ بلاک کریں گے، اور وہ کوئٹہ کو راستہ جاتا ہے، سندھ ادھر پنجاب کی طرف آتا ہے، ان شاہراہوں پہ احتجاج ہوگا. اسی طریقے سے بلوچستان والے کریں گے، پھر پنجاب والے کریں گے، پھر خیبر پختونخوا والے. تو تمام شاہراہیں جو ہیں، مین شاہراہیں وہاں پہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے بڑا اجتماع جو ہے وہ مارگلہ کی پہاڑیوں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کریں گے، کیونکہ وہاں سے صرف 1 کلومیٹر دور ہے اسلام آباد آپ کا، اور وہ ہوگی خیبر پختونخوا کی حدود، اسلام آباد کی حدود نہیں ہوگی. اور وہاں آ کے بیٹھیں گے مارگلہ کی پہاڑیوں پہ. تو میرا خیال ہے کہ جو سمجھتے ہیں اس لوکیشن کو، ان کے لیے یہ بہت ہی ہے، وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے احتجاج کا مقصد کیا ہوگا اور یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے.